सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुहम्मद 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 या मुहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम वजीफ़े से इब्तिदा करते हैं। आज जो विर्द आपको दिया जाएगा वो तरक्की रिज़्क़ का विर्द है। अगर आप महसूस करते हैं कि आप के रिज़्क़ में बरकत नहीं है, बेबरकती है या तंगदस्ती का शिकार हैं और आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में तरक्की हो, रिज़्क़ में अल्लाह ज़ल बरकत पैदा फ़रमाए, तो ये विर्द आप लिख लीजिए। हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद आप 100 मरतबा, फ़जर की नमाज की अदायगी के फ़ौरन बाद 100 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, इसको 100 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके रिज़्क़ में हर किस्म के ऑब्स्टिकल्स और रुकावटें अल्लाह जल दूर फरमा के बरक़ात अता फ़रमाएगा और ये विर्द आपके रिज़्क़ में तरक्की का बाइस बनेगा। नाज़रीन किराम, कल के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की अहमियत तक पहुँची थी और हमने इस पर कलाम किया था कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हर इबादत पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को तरजीह देते थे। इस हवाले से एक हदीस समात फरमा लें। इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस को रिवायत फरमाते हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुब्बिबा अलैया मिन दुनियाकुम सलास। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीज़ें बहुत प्यारी हैं। सहाबा इरशाद फरमा रहे हैं कि मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं, 3 चीज़ें बहुत प्यारी हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है मेरे सहाबा, मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीज़ों से बहुत प्यार है। गौरतलब अमर है कि अगर हम किसी से कहें, मिसाल के तौर पर मैं बरतानिया से यहाँ कराची आया हूँ, कराची आकर कराची वालों से कहूँ कि कराची वालों मुझे तुम्हारे कराची के लोगों से बहुत मोहब्बत है, या कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान जाए और हिंदुस्तान अजमेर शरीफ चला जाए, अजमेर शरीफ जाकर वहाँ कहे कि अजमेर शरीफ वालों मुझे तुम्हारे अजमेर के लोगों से बहुत प्यार है। अब कोई शख्स अजमेर का वासी हो और वो कहे कि ये जो कह रहा है कि मुझे तुम्हारे अजमेर के लोगों से बहुत प्यार है, तुम्हारे अजमेर के लोग बहुत पसंद हैं, ये शख्स दरअसल अजमेर शरीफ से ही है, ये ख़ुद अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखता है। तो कोई समझदार शख्स कहेगा कि अगर ये अजमेर शरीफ से होता तो ये हरगिज़ ना कहता कि मुझे तुम्हारे अजमेर के लोगों से मोहब्बत है। अगर अजमेर शरीफ से होता तो ये ना कहता कि तुम्हारे अजमेर शरीफ के लोगों से मोहब्बत है। ये जो कह रहा है कि तुम्हारे अजमेर शरीफ के लोगों से मोहब्बत है, इसका ये जुमला इस बात पर दलाल कर रहा है कि ये ख़ुद अजमेर शरीफ से नहीं है, ये किसी और शहर से है। ये अजमेर शरीफ में आया तो है लेकिन अजमेर शरीफ से है नहीं। इसी तरह कोई ख्वाजा नज़मुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में हाज़िर होकर दिल्ली में कहे कि मुझे दिल्ली वालों मुझे तुम्हारे दिल्ली के लोग बहुत पसंद हैं। अब कोई शख्स कहे कि ये दिल्ली से ही है तो कहा जाएगा नहीं, ये दिल्ली में आया है लेकिन ये दिल्ली से है नहीं, कहीं और से आया है। इसी तरह कोई कहे पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाकर कहे कि मुझे हिंदुस्तान वालों मुझे तुम्हारे हिंदुस्तान के लोगों से बहुत मोहब्बत है, तो समझदार शख्स समझ जाएगा कि ये हिंदुस्तान में आया तो है लेकिन हिंदुस्तान से है नहीं, ये किसी और मुल्क से आया है। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया है, सहाबा मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें प्यारी हैं, तो पता चला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दुनिया में आए तो हैं लेकिन हमारी दुनिया से हैं नहीं। हुज़ूर की हकीकत हमारी हकीकत की तरह नहीं है। तो अगर कोई शख्स कहता हुज़ूर हमारी तरह हैं, हमारी दुनिया में से, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया हुब्बिबा अलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीज़ों से प्यार है। और जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस हदीस को पढ़ा तो फरमाते हैं बूद अज़ दुनिया, रसूल मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूद दर दुनिया व अज़ दुनिया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो हैं लेकिन दुनिया में से नहीं हैं। तो फिर कहाँ से हैं?
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا شب معراج دیکھ لو، وہ جو کہتے ہو کہاں سے آئے اور حضور کی حقیقت کیا ہے، کیا شب معراج تم نے دیکھا نہیں؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے مرشد فیضی کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس حدیث پر تبصرہ فرماتے تھے تو خود بھی روتے تھے اور سننے والے بھی روتے تھے، لیکن اب وہ نہ اہتمام مے سخن، نہ وہ میں کدے کا نظام ہے، نہ وہ رند ہیں، نہ وہ ہاؤ ہو، نہ وہ دور ہے، نہ وہ جام ہے۔ ناظرین کرام، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے محبت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے خوشبو سے محبت ہے، خوشبو سے محبت ہے۔ دوسری چیز فرمایا مجھے زوجہ کی طرف توجہ کرنے سے محبت ہے۔ اور تیسری چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے پیار ہے، یعنی اگر کوئی امتی چاہتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے تو اسے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب امتی نماز پڑھتا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے محبت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے محبت ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق وہ کون سی چیزیں ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ صدیق کو تمام عبادتوں سے زیادہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تقوی، خدمت خلق، تمام عبادتوں سے زیادہ پسند یہ چیز ہے کہ صدیق کی نگاہ ہو اور چہرہ والضحیٰ ہو، صدیق حضور کا دیدار کرتے رہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہک، میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت آپ کے دیدار کے جام پیتا رہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنا ہے کہ ہر وقت آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ صدیق اکبر نے تمام عبادات پر ترجیح دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ پھر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرا مال ہو اور آپ پر قربان کر دوں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہو اور آپ کے نکاح میں ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بزم میں موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمر کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے عمر وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصحبۃ لاولیاء اللہ، مجھے اللہ کے پیاروں کی صحبت سے پیار ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت سے پیار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ولی کون ہیں؟ ان سے بڑھ کر کس کا مقام ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ وہ چیدہ گل، وہ سب سے حسین انتخاب، چہرہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چہرہ والضحیٰ کا دیدار، رخ مصطفیٰ کا دیدار، اس عبادت کا انتخاب تو صدیق اکبر پہلے سے کر چکے ہیں۔ اب اس کا انتخاب تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ میں کسی ایسی چیز کا دیدار کروں، کسی ایسی بات کا انتخاب کروں جس میں مجھے دیدار مصطفیٰ ہوتا رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اب اس کا انتخاب تو نہیں کر سکتے، تو انہوں نے انتخاب کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا، کہ میں چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب کیا دیدار مصطفیٰ کا، اب میں چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہوں، یعنی صدیق اکبر کی صحبت میں رہوں، میں صدیق کی آنکھوں کو دیکھتا رہوں، کیونکہ صدیق کی آنکھیں ہیں جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو بار بار دیکھا ہے۔ جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں، تو ملیا تے سجن میں ملیا ہن آساں لگ پیاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر دلالت کرتا ہے کہ انہیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پیار ہے۔ ناظرین کرام، فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ دوسری پسندیدہ چیز یہ ہے
کہ میں چاہتا ہوں والقہر لأعداء اللہ، کہ اللہ کے اعداء پر قہر بن جاؤں، عذاب بن جاؤں، غضبناک ہو جاؤں، اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کروں۔ اور تیسری بات والحفظ لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کروں، پورے عالم میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کروں۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھ عثمان کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں سلام کو عام کروں، کوئی اپنا ہو، اجنبی ہو، جاننے والا ہو یا غیر ہو، کلمہ گو مسلمان ہو تو ہر ایک کو سلام کروں اور سلام کی سنت کو عام کروں۔ دوسری بات کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دوسری پسندیدہ چیز یہ ہے اطعام الطعام، میں لوگوں کو کھانا کھلایا کروں، مخلوق خدا کی خدمت کروں، خدمت خلق بجا لاؤں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ جب ساری دنیا سو رہی ہو تو عثمان جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کریں، میری تیسری پسندیدہ چیز یہ ہے۔ ناظرین کرام، صحابہ کی بزم ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حیدر کرار بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضرب بالسیف، میں تلوار سے دشمنان اسلام کا مقابلہ کروں، میں تلوار سے دین دشمن طاقتوں اور آپ کے گستاخوں کا مقابلہ کروں۔ دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصوم بالسیف، میں چاہتا ہوں کہ میں روزے رکھوں، لیکن سردی کے روزے نہیں، وہ روزے نہیں جب دن ٹھنڈا ہو، روزے نہیں جب باد و باراں ہو، وہ روزے نہیں جب دن چھوٹے ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج حدت دکھا رہا ہو، عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہوں، لب خشک ہو چکے ہوں، سخت پیاس لگی ہوئی ہو، مجھ علی کو ان گرمیوں کے روزوں سے پیار ہے، کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جتنی مشقت سے گزرتا ہے اتنا ہی اسے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا علی بتا تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے تو پیار کرتا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک پیاری سنت اکرام الضیف، مہمان نوازی سے بہت پیار ہے، میں چاہتا ہوں مہمان جب بھی آئیں ان کی خدمت کروں۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ خوبصورت منظر جبریل امین سدرۃ المنتہا پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، فوراً زمین پر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جبریل کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ جبریل کو بھی 3 چیزیں پیاری ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جبریل کس چیز سے پیار ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز ارشاد الضالین، وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں انہیں راہ راست پر لگاؤں، وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھاؤں، صراط مستقیم دکھاؤں۔ اور دوسری چیز اعانۃ المساکین، مسکینوں کی مدد کروں۔ اور تیسری چیز جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے کہ محب کا کلام محبوب تک پہنچاتا رہوں، میں آتا رہوں اور جاتا رہوں، یعنی اللہ کا کلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا رہوں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے میٹھے جام پیتا رہوں۔ ناظرین، جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جبریل میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے انتخابات کے اس خوبصورت باغ میں سب نے اپنا ووٹ ڈال دیا، اب مجھ اللہ کا ووٹ بھی ڈالا ہو، اور محبوب کو اللہ کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ سبحان اللہ، جبریل امین حاضر بارگاہ مصطفیٰ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل بتا اللہ کو وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اللہ کو پیاری ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب گنہگار اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گریہ و زاری کرتے ہیں، روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، تو ہے میرے محبوب مجھے اپنے گنہگار بندوں کے آنسوں سے بہت پیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کو ہمارے آنسوں سے پیار ہے۔ جب ندامت سے انسان کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل کی رحمت کہتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی،
مانگ ہے میرے بندے کیا مانگتا ہے، میں تو مغفرتوں والا ہوں۔ اللہ کو ہمارے آنسوؤں سے پیار ہے۔ ناظرین کرام، دوسری کیا چیز ہے جسے اللہ سے بہت پیار ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بھوکا ہو اور بھوک پر صبر کرے، بھوکا ہو لیکن صابر بھی ہو، مجھے اس صابر سے پیار ہے، بھوک پر صبر کرنے والے سے پیار ہے۔ اور تیسرا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے دعاء المضطرین، جب کوئی پریشان حال، پریشانی میں مبتلا ہے، مظلوم ہے، لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں، اور مظلوم جب اللہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے مظلوم اور پریشان حال کی پکار سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو تمام عبادات پر ترجیح دی۔ کیوں ترجیح دی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ساری عبادات موجود تھیں، وہ چاہتے تو اطعام الطعام کو چن لیتے، جہاد کو چن لیتے، وہ چاہتے تو نماز کو ترجیح دیتے، روزہ کو ترجیح دیتے، حج کو ترجیح دیتے، زکوٰۃ کو ترجیح دیتے، وہ چاہتے تو دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کے خلاف، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کو ترجیح دیتے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو ضرور، لیکن ارشاد کیا فرمایا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار کرتا رہوں، میں چاہتا ہوں کہ چہرہ والضحیٰ کو دیکھتا رہوں، رخ مصطفیٰ کو دیکھتا رہوں، چشم مازاغ کے سرخ ڈورے دیکھتا رہوں، میں چاہتا ہوں کہ علم نشرح کا سینہ دیکھتا رہوں، میں چاہتا ہوں کہ یاسین کی چمک والے دانت دیکھتا رہوں، میں چاہتا ہوں کہ والفجر کی زلفیں دیکھتا رہوں، میں چاہتا ہوں کہ والفجر کے گال دیکھتا رہوں اور واللیل کی زلفیں دیکھتا رہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عبادت کا انتخاب کیا جو سب سے بڑی عبادت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس حقیقت سے آگاہ ہے ناظرین کرام، وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کا دیدار کر لے، جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایسے صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے فجر کے بعد اسلام قبول کیا، فجر کی نماز کے بعد اسلام قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایمان کی حالت میں کیا اور ظہر سے قبل ہی شہید ہو گئے۔ اب وہ صحابی جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ قرآن کریم کی تعلیمات سیکھی، نہ ہی سبحانک اللہ و بحمدک، نہ ہی الحمدللہ رب العالمین، نہ ہی التحیات للہ، نہ ہی عبادت سیکھی، نہ ہی احکام شریعت سیکھے، نہ ہی ان کے کوئی مجاہدے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی ریاضتیں ہیں، لیکن غیر صحابی کی تمام عبادتوں کو جمع کر لیا جائے، اعظم پیران پیر میرا دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام مجاہدوں اور ریاضتوں کو جمع کر لیا جائے، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، ان کی اس محنت اور جد و جہد کو ایک ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، ایک پین پر رکھ دیا جائے، سب غیر صحابی امتیوں کی تمام اعمال کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اس صحابی کا ایک مرتبہ چہرہ والضحیٰ دیکھ لینا، اس کی ایک ادا، اس کی یہ ایک عبادت جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کو پلڑے کے دوسرے حصے پر، ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو اس کا یہ ایک عمل تمام عبادتوں سے وزنی ہے، نماز سے وزنی ہے، روزے سے وزنی ہے، حج سے زیادہ وزنی ہے، تمام عبادات اور تقوی اور مجاہدہ اور ریاضتوں سے زیادہ وزنی ہے، کیونکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، جو حضور کا دیدار کر لیتا ہے، ناظرین کرام اگر ایمان کی حالت میں کرے، حیات ظاہری میں کرے تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نہیں دیکھا، یہ تو وہ صحابی ہے ناظرین، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے اور اسی پر تمام اہل سنہ کا اجماع ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی بھی نہیں ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ وہ صحابی جو ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لے حالت ایمان میں، اس کا اتنا مقام ہے۔ صدیق تو ہر لمحہ حضور کو دیکھتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں حضور کی زیارت کرتے ہیں، حضر میں حضور کی زیارت کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ دیکھتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی حالت میں، ظاہری حیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو صدیق اکبر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
پردہ فرما جاتے ہیں تو صدیق اکبر تخیل باندھ لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صدیق کی آنکھیں ہر وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی ہیں، ہر وقت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اور کبھی بازار میں دیکھتی ہیں، کبھی غار میں دیکھتی ہیں، اور آج مزار میں بھی دیکھ رہی ہیں۔ اور نہ صرف مزار میں، ناظرین کرام کل بروز قیامت جب سارے جنت میں چلے جائیں گے، جب مومنین جنت میں ہوں گے اور مومنین جنت میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمتوں کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے، ان سے متمتع ہو رہے ہوں گے، ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، کوئی جنت کے محلات کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی جنت کے باغات کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی جنت کے حور و قصور دیکھ رہا ہوگا۔ صدیق اکبر نہ حور دیکھیں گے نہ قصور دیکھیں گے، صدیق اکبر آمنہ کے لال کا نور دیکھیں گے۔ اور اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے بلند و بالا عرفہ والا مقامات ملے ہیں کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار میں ہر وقت محو اور مستغرق رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور کل ہم قرآن کریم کی آیات اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کی اہمیت پر کلام کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہم نے نماز کی اہمیت اور نماز کی فزیکل فارم اور اسپریچول فارم پر کلام کیا، اور الحمدللہ بے شمار ابھی تو میں سارے ای میلز پڑھ بھی نہیں پایا، اتنا کم وقت تھا، بے شمار ای میلز آئے ہیں، اس پر کوسچنز آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لیکچرز میں ہم ان سوالوں کے جوابات بھی دیں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تراویح کے ایام ہیں ناظرین کرام، آپ محنت کریں، وہ جو 6 نکات ہم نے آپ کو ان پر تراویح میں مشق کریں، بار بار کوشش کریں، محنت کریں کہ تراویح کی نمازوں میں ان 6 نکات پر عمل ہو جائے، تو جب نفلی عبادات میں مشق کریں گے، فرض عبادات میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید یکسوئی اور توجہ ملے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم يا محمد 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 يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم خود بری کا تو راستہ ہے، دل کا دھڑکنا یہ کہہ رہا ہے، روزہ دار